अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। जब हुकूमत ने फैसला किया ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने का इस इशू के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, तो इस मुल्क में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। क्यों बात की जाए, क्यों किससे बात की जाए। जब ये बात हुआ फिर एपीसी हो गया। एपीसी के बाद एक नई बहस छिड़ गई कि जो आपने करारदाद पेश की उसमें आपने फ़र्क नहीं बताया, आपने हर एक को स्टेक होल्डर बना दिया कि आपने ये फ़र्क नहीं डाला मजहबी इंतहा पसंद कौन है, मुजरिम कौन है, नज़रियाती ग्रुप कौन है। अभी ये बात चल रही थी कि किस तरह बात हो, किससे बात हो। तो इतवार के रोज़ जनरल सलाहुद्दीन को मार दिया गया, जनरल सलाहुद्दीन को शहीद कर दिया गया। उनके साथ एक कर्नल शहीद हुए, एक लांस नायक शहीद हुए। एक नई बहस छिड़ गई कि किन लोगों से आप बात करना चाहते हैं कि जिनके साथ अगर सुलह की ऑफ़र भी हो तो वो दूसरी तरफ से गले काट रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। फिर एक सवाल अब उठ गया इस मुल्क में कि पाकिस्तान किसका है, हमारा है या तालिबान का है। क्या वक्त आ गया एक फ़ैसला कुल मरहले का? क्या ये वक्त आ गया कि हम फैसला कर लें कि हमने लेट जाना है या हमने बात करनी है, और अगर बात करनी है तो किस जाविये से, किस पोजीशन करनी है। और क्या ये मसला सिर्फ हम उनका खेल खेल रहे हैं कि वो उनको एक वक्त चाहिए, सब कुछ चाहिए, और हम उनकी गेम के अंदर खेल रहे हैं बिकॉज हमारी क़यादत खौफजदा है। इन तमाम बातों में हम बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो मौजूद हैं जावेद इब्राहिम पराचा साहब, साबिक MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और चेयरमैन वर्ल्ड प्रिजनर रिलीफ कमीशन भी हैं, फिर चेयरमैन वर्ल्ड जिहाद काउंसिल हैं, और चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव सुन्नी सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान भी हैं, और दारुल उलूम अंजुमन तालीमुल कुरान पराजगान, ये कोहाट का सबसे पुराना ये मदरसा है, बहुत बड़ा मदरसा है। ये भी इनकी इसको चलाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं साथ ही खालिद मुनीर साहब, कर्नल खालिद मुनीर, रिटायर्ड, अब एनालिस्ट भी हैं, रिटायर्ड भी हैं, और इन्होंने आज एक बड़ा हार्ड हिटिंग एक आर्टिकल भी लिखा है जिसमें इनका आर्गूमेंट है कि कोई अब बात नहीं होनी चाहिए, अब वक्त आ गया है कि आप इसको टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, एक्शन लें और सारी बात को ख़त्म करें। ये कोई, और ये भी उन्होंने कहा है कि ये जो सारा झगड़ा था फ़ौज का ट्राइबल एरिया में जाने का, ये दरअसल ये लोग बात नहीं करते कि पहले अलकायदा और अफ़गानिस्तान से भागे हुए तालिबान फाटा में आए तो फ़ौज को जाना पड़ा, फ़ौज की जाने की और कोई वजह नहीं थी। लाहौर में मुझे हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे डॉक्टर फरीद पराचा साहब, मरकज़ी रहनुमा हैं जमात इस्लामी के, और हमें पेशावर से ज्वाइन करेंगे शाह फरमान, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है और वज़ीर इत्तलाआत हैं खैबर पख्तूनख्वा के। खालिद मुनीर साहब, आपसे बात करते हैं बिकॉज मैं चाहता हूँ कि एक पैरामीटर सेट हो जाए। आपने एक्स फ़ौजी भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, सब कुछ, और आज आपने लिखा है कि नहीं बात अब होनी चाहिए। क्या बहुत जल्दी नहीं है, कोई कन्फ्यूजन है? बात किससे करेंगे? अभी तक मुतफ़िका लीडर पाकिस्तान में, तालिबान का तो चले आप कहें मुल्ला उमर मुतफ़िका लीडर है, सबका इत्तेफाक है। पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर है जिसके ऊपर तालिबान तमाम इत्तेफाक करते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई ऐसा लीडर, ठीक है वो जो हकीमुल्लाह मसूद है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सदर हैं, लेकिन तालिबान की जितनी तहरीकें वो एजेंसियों में हर एक का अपना अपना एक डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है और उस हिसाब से बटी हुई। ये इसी में क्यों ले, तो इसी में क्यों ले लूँ मैं पराचा साहब को इसमें शामिल करना चाहूँ। पराचा साहब, आपकी एक आइडेंटिफिकेशन ये है कि आपको तालिबान का बहुत करीबी समझा जाता है, तालिबान का वकील ही बल्कि आपको कहा जाता है। पहले तो इस सवाल का जवाब दे दें, किससे बात की जाए और क्यों पे तो अभी हम आएंगे, हम डॉक्टर पराचा साहब को भी लेंगे। क्यों पे तो हमारे बहुत से सवालात हैं। जो लोग हमारे गले काटते हैं, हमारे फ़ौजियों को शहीद करते हैं, धमाके करते हैं, उनको हम इस तरह गले बाजू खोल के खड़े हो गए जैसे पता नहीं क्या नेकिया काम करते हैं, वो तो बाद में। पहले बताएं, हम बात करें तो किससे करें? मालिक साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता 12 साल से तालिबान के ख़िलाफ़ सारा मीडिया, सारी एजेंसियां अमेरिका की खुशनुदी के लिए एक प्रोपेगेंडा फैला रही हैं, एक नफरत का बीज बो रही हैं। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए, क्या आज तक तालिबान का मुअक्कफ कौम के सामने आया है? क्या मुजरिम, गले काटने वाले, दहशतगर्द, उनमें और जिहाद में और मुजाहिदीन में फ़र्क किसी ने बयान किया है? हमें तो कभी किसी को मना नहीं किया, लेकिन क्या ये मुसलमान है कोई? मुझे प्राइस में ये बताएं
کس نے ان کو منع کیا ہے؟ چھپتے وہ پھرتے ہیں، چہرے وہ چھپا کے پھر رہے ہیں، نقاب انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم تو حاضر ہیں جس نے بات کرنی ہے. اور ان کا موقف تو آ گیا ہے. جب بازار میں دھماکہ ہوتا ہے، عورتیں بچے بے گناہ لوگ شہید ہوتے ہیں، تو ان کا موقف بڑا واضح آ جاتا ہے. کسی بازار میں، کسی مسجد امام بارگاہ میں، کسی عوامی جگہ پر میری معلومات کے مطابق ذمہ واری قبول نہیں کی گئی. نمبر 1 بہت واقعات کی میں قبول عرض کی کر ہوئی لوں ہے. جی، میں عرض کر لوں. جی سب سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ میں طالبان کا نمائندہ بھی نہیں ہوں، طالبان کا اسپوکس مین بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. میں 2003 سے سپریم کورٹ کے حکم پر جب 3-4 میں تورا بورا سے ہزاروں لوگ ڈیو ٹو پیسج پاکستان آ گئے 14 فارن ایکٹ میں، ٹھیک ہے. ان کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے مجھے سپریم کورٹ نے اٹارنی دی. میں نے آج تک زندگی میں کسی دہشت گردی کی عدالت میں کیس نہیں کیا، کسی دہشت گرد کو نہیں چھوڑایا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ فرق رکھیں اور دہشت گردوں کو پہچانیں. میں آن دا ریکارڈ آپ کو ریٹن دینا چاہتا ہوں کہ میں نے غیر ملکی دہشت گرد، غیر مسلم داڑیوں والے پکڑے، اسلحے کے ساتھ، گاڑیوں کے ساتھ، ڈالروں کے ساتھ. رحمان ملک صبح 9 سے 4 بجے تک مجھے پہاڑوں میں ہیلی کاپٹر بھیج کر لٹکاتا رہا، پکڑے نہیں گئے. افغانستان میں جتنا ہندو ہے پشتو بولنے والا، وہ ہم نے پکڑا، جنہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، تسبیحیں ان کے ہاتھ میں ہیں. ہم نے ایسے ڈاکو، مفرور، اغواکار پکڑے جن کو مشرف کے دور میں جہاد بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. ان کو میڈیا پہ لایا جائے. تو ان کو طالبان کے علاقوں میں وہ کس طرح کھلے پھر رہے ہیں اگر ان کو ان کی پناہ نہیں ہے؟ طالبان کے علاقے میں تو کوئی مجرم نہیں اپنے کو رہنے دیتے، تو اسی علاقے میں یہ ڈاکو، قاتل، امریکن ایجنٹ، دوسرے پھر یہ کیسے کھلے پھر رہے ہیں جب تک ان کا ان سے تعلق نہ ہو؟ راجہ صاحب، آپ کے اپنے علاقے میں چرگ تھا، جانتے ہیں نا؟ چرگ بڑا بدماش تھا. کس نے مارا؟ طالبان نے. کون تھے طالبان؟ طالبان آئے اور انہوں نے مارا. تو اگر چرگ کو مار سکتے ہو، چرگ ملک صاحب ایک اس کی ہیبت تھی، وہ بڑا بدماش تھا. اور بیت اللہ مسعود سے پہلے چرگ ہی تھا. جب اس کے پاس جب لوگ گئے تو اس نے شروع میں طالبان مار دیا کہ ادھر کا ادھر آ رہے ہو، پھر یہ مل کے گئے، انہوں نے مارا. اگر چرگ کو مار سکتے ہیں تو دوسرے طالبان کیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ مجرم بیچ میں پھر رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے، جبکہ علاقے پر کنٹرول آپ کا ہے؟ آپ بالکل صحیح آپ کا فرما رہے نہیں، ہیں. طالبان کا ہے. وہی طالبان کی میری بات. عرض سن لیں جناب، میں جتنے نے قبائلی، مثال دی کہ چرگ ان کے علاقے کا ہے. میرے کوہاٹ کا ہے، جی جی وہ مارنے والے بھی میں جانتا ہوں. جی. ان میں جو لوگ شامل تھے وہ بھی میرے گھر سے اٹھ کر گئے، اور راستہ بند تھا، چرگ نے کیا ہوا تھا. وہ ایک اور بحث شروع ہو جائے گی. آپ کی قبائلی علاقے میں قبائلی جرگا اور قبائلی ملک جو کنٹرولر تھے فاٹا کے، ان کو کس نے مروایا؟ ان کو مارا کس نے؟ طالبان نے نہیں مارا. 700 کے قریب جو مارے گئے، کس نے مارا؟ جناب طالبان تو اس وقت تھے ہی نہیں. کس وقت؟ اس وقت تو ڈاکو جو تھے وہ راستوں میں ٹیکس وصول کر رہے تھے. میرن شاہ میں ابتدا کہاں سے ہوئی جناب؟ یہ اصلاحی کمیٹیاں کس کی تھی؟ سنیں نا جی کرنل صاحب، میرن شاہ میں دلہنوں سے ٹیکس لیا جاتا تھا. افغانستان میں بھی طالبان کی ابتدا عورتوں اور بچوں سے بدفعلی کے خلاف اٹھی، اور قبائل میں بھی بدماشوں کے خلاف لوگ اٹھے. میں صاحب فرید پراجا صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں. ضرور. جی پراجا صاحب، یہ بتائیں جو ابھی تک بات ہوئی ہے، ابراہیم پراجا صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ جی جتنی کچھ زیادتیاں ہوئی، کچھ ہوئی ہیں، وہ طالبان نے نہیں کی. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں دھماکے بھی انہوں نے نہیں کیے. یہ ہمیں اس بحث پاکستان میں سمجھ نہیں آتی کہ جب دھماکوں کی بات ہوتی ہے تو جتنے آپ ان کے ہمدرد ہیں، آپ سارے کہتے ہیں کہ طالبان سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ وہ اپنی ذمہ داری قبول بھی کرتے ہیں. اور امپریشن یہ دیا جاتا ہے کہ دوسرے مجرم گروپ ہیں جو یہ کرتے ہیں، جو کرمنل گینگز ہیں،
لیکن ان سب کی پناہ گاہ وہی علاقے ہیں جو انہی اچھے والے طالبان کے زیر اثر ہیں. تو پھر اگر یہ تعلق نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور جو جرم کی پشپنائی کرے کیا وہ اتنا ہی بڑا مجرم نہیں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب اس بات سے آغاز کر کے کہ جماعت اسلامی ہر طرح کی دہشت گردی کی مخالف ہے، چاہے وہ دہشت گردی افراد کی ہو، گروہوں کی ہو، بے گناہوں کو مارنا چاہے وہ ڈرون حملے سے ہو یا خودکش حملے سے ہو، وہ غلط ہے، وہ ناجائز ہے اور اس کی کسی طرح سے بھی اسلام انسانیت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اب اس کے بعد جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ تو مذاکرات کے ساتھ ہے، وہ اے پی سی کے ساتھ ہے، اس کی کامیابیوں کے ساتھ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک ایک راستے پہ پڑنا چاہیے، اور اس ضمن کے اندر اس بات کے پورے خدشات موجود تھے. اور خود میں نے کئی ٹی وی چینلز پہ کہا تھا کہ آپ جب یہ بات آگے بڑھائیں گے تو اس کے راستے کے اندر رکاوٹیں ڈالنے کے لیے کئی قوتیں سرگرم ہوں گی. ماضی کے اندر ہوا، ڈما ڈولا پہ حملہ ہوا، ماضی کے اندر مولوی نیک محمد کو شہید کیا گیا. جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے. اب بھی جو یہ معاملہ ہوا جنرل ثناء اللہ، یعنی وہ انتہائی قابل قدر، قابل احترام پاکستان کا سرمایہ، اور جتنی مذمت ہو سکتی ہے ان کے اس راجہ صاحب کوئی ڈرون تو نہیں آیا، ان کو مارا طالبان نے اور انہوں نے ذمہ داری بھی قبول کی. تیسری قوت کون سی ہے؟ طالبان نے خود مانا ہے کہ ہم نے مارا ہے. ابھی سن لیجئے، جو میری اطلاعات ہے وہ تحریک طالبان سوات نے ذمہ داری لی ہے، تحریک طالبان پاکستان نے نہیں لی. اور یہ جاوید ابراہیم صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ان کے رابطے ہیں تو یہ اس بات کو کلیئر کروائیں، اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہے وہ آگے بڑھے. اب اس کے بعد راجہ صاحب یہ تو وہی بات ہو گئی کہ اگر میں آپ سے سوال کروں تو آپ کہیں یار یہ جماعت اسلامی کا جو سا فیصلہ آباد والا چیپٹر ہے انہوں نے یہ کیا ہے. جماعت اسلامی لاہور کا سے تعلق نہیں ہے، ایک ہی پارٹی سے. مالک صاحب آپ پہلے سوال پہ آ گئے کہ کس سے. میں ایک منٹ، آپ خود کتنی دفعہ یہ بیان کر چکے ہیں، ابھی آپ نے کہا کہ کس سے کیا جائے، اور اسی طرح سے کرنل صاحب بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہاں کئی گروپ ہیں. جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہاں انڈیا پیچھے ان کے ہے تو ایک گروپ وہ بھی تو ہے کہ جو انڈیا کے مقاصد آگے بڑھا رہا ہے، اور اسی طرح کوئی امریکہ کے لیے کام کر رہا ہے، اور اسی طرح سے کئی وہ چیزیں ہیں. تو پھر بتائیں کون سا گروپ ہے آخر؟ کوئی تو کسی گروپ جہاں میں ان سے بھی پوچھوں گا، جاوید صاحب سے بھی آپ مجھے بتائیں، پھر میں شاہ فرمان صاحب کو بھی شامل کروں کہ کس گروپ سے بات کریں ہم، کون گروپ ہے جو صاف ہے؟ ابھی یہ بات یہ دیکھیں نا جی، جو انسٹرومنٹ اسٹیٹ کے ہیں وہ میرے اور آپ کے نہیں ہیں، وہ خود جانتے ہیں. ابھی اے پی سی میں انہوں نے بریفنگ دی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ کون کہاں کس طرح سے کہاں کھڑا ہوا ہے. اس لیے کہ جب اسٹیٹ اس معاملے میں آئے گی، اور اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات بہتر راستے پہ پڑ سکتے ہیں کہ اس کے اندر تمام جو انسٹرومنٹ ہیں، ہماری حکومت ہے، ہماری ایجنسیاں ہیں، ہماری افواج ہیں، وہ ساری ایک ہی طرح سے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیں، جو سزائیں ہوئی ہیں، جن سزاؤں کی پھانسیوں کے اوپر سزائے موت کا عمل رک گیا تھا، کیا ان لوگوں کو سزائے موت ہو جانی چاہیے جو پھانسیاں روکی ہیں گورنمنٹ نے؟ دیکھیں میں تو ویسے جو بحثیت مجموعی ایک تحریک اٹھی ہوئی ہے کہ سزائے موت ہی نہیں ہونی چاہیے، میں تو اس کے خلاف ہوں. میں نے تو میرا سوال بڑا واضح ہے، جو ٹیررسٹوں کو چاہے وہ لشکر کے جنگوی سے تعلق ہے، چاہے وہ طالبان ہیں یا دوسرے ہیں، جن کو سزائے موت عدالتوں نے دی ہوئی ہے، کیا اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے؟ اگر یہ معاملات جس طرح سے جنرل صاحب کا ایک شہادت جو ہے اس معاملے کے راستے میں رکاوٹ ہے، اسی طرح سے اگر یہ جلد بازی کے اندر کوئی چیزیں ہوں گی تو وہ معاملات آگے نہیں چلیں گے. ڈاکٹر صاحب میرا سوال میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب میرا بڑا سادہ سوال ہے. لوگ ہیں جن کو اس ملک کی اعلیٰ عدالتوں نے سزائے موت دے دی دہشت گردی کے جرم میں، لوگوں کو مارنے کے جرم میں، انہیں ہونی چاہیے، انہیں سزائے موت ہونی چاہیے. دیکھیں نا جو ایک قانون ہے ملک کا، اگر وہ ساری چیزیں پائے ثبوت تک پہنچی ہیں، صفائی کے مواقع دیے گئے ہیں، انصاف کے قانون کے تقاضے پورے ہوئے ہیں، اس کے بعد کوئی بھی کرمینل ہے اس کے ساتھ کسی طرح کی بھی کوئی رعایت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ہم تو یہ جو ابھی انصاف کا قتل ہوا ہے شاہ زیب کیس میں، ہم تو اس کے خلاف اٹھ رہے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں، یہ کس طرح سے. میں شاہ فرمان صاحب کو بھی لے لوں گفتگو کے اندر. شاہ فرمان صاحب، آپ لوگوں کو کچھ اندازہ ہے کس سے آپ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں اور کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ پھر میں نے ابراہیم پراچا صاحب نے کہا میں نام بھی بتاؤں گا کہ کس سے آپ بات کریں. آپ لوگوں کو اندازہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد مالک صاحب, کچھ چیزیں میں ریکارڈ سٹیٹ کرنے کے لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے تو پاک افغان پالیٹکس کے اندر سب سے پہلے بم دھماکے 70s کے اندر انٹروڈیوسڈ ہوئے, اور اس کے اندر ہمارے جو KWP کے رہنما آفتاب شیرپور صاحب, ان کے بڑے بھائی حیات محمد خان شیرپور صاحب بھی شہید ہوئے. اس کے بعد 80s کے اندر جو افغان وار لڑی گئی, اس کے اندر بہت سارے دھماکے پشاور گرد و نواح میں پبلک پلیسز کے اندر ہوئے. تو یہ دھماکے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاک افغان ریلیشن میں یہ بہت ایک پرانا قصہ ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے, یہاں کے لوگ کیا سوچتے ہیں, ایشوز کو کیسے ایڈریس کرنا چاہیے, حل اس کا کیا ہے. سب سے پہلے تو اس کی 33 سالہ تاریخ ہے, اس سے آپ نکلے نا. اگر آپ یہ نہیں کنسیڈر کریں گے کہ 80s کے اندر کیا ہوا, کس نے کیا, 90s کے اندر کیا ہوا, وہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو 80s کے اس کے لیے تو ہمیں اگر 10 سال بحث کرنی پڑے گی, اتنا کمپلیکیٹڈ بھی نہیں ہے. نہیں, آپ مجھے نہیں چھوڑ دیں. مالک صاحب آپ مجھے نہیں, مالک صاحب نہیں, میں آپ میری بات سنیں. نہیں, مالک صاحب بھگت رہی ہے. مجھے آپ میری بات سنیں گے. دیکھیں, آپ اس کو لائٹ نہ لیں. مالک صاحب آپ لائٹ نہ لیں, یہاں لوگوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. آپ میری بات نہیں سنیں گے. جس ایشو کے اوپر لوگوں نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے, جس ایشو کو ہم نے الیکشن میں لوگوں کے سامنے رکھا ہے, جو ڈائریکٹ ایفیکٹیز ہے, جو ہزاروں کے مر رہے ہیں, اکانومی خراب ہے, لوگ بے گھر ہیں, میں آپ کی سنیں گے, آپ میری سنیں گے, آپ میری سنیں گے, آپ میری سنیں گے نہ تو پھر میں آپ کی نہیں سنوں گا. نہیں, میرا صرف سوال سن لیجئے. نہیں, میں پلیز مجھے ایکسپلین کرنے دے, پھر آپ اپنا سوال کریں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, بولیے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پلیز یہ بات سامنے آنی چاہیے. مجھے 2 منٹ چاہیے اس پہ. 80s کے اندر کیا ہوا, 90s کے اندر وہ لیڈرشپ جو امریکہ نے وائٹ ہاؤس میں بلا کے اس کو فور فادر کا درجہ دیا, وہ لیڈرشپ 90s میں کدھر چلی گئی اور وار لارڈز کدھر سے آ گئے. 9/11 کے بعد آپ مجھے بتائیں, انسانی تاریخ کا ایک واقعہ آپ مجھے سنائیں کہ جہاں ایک آئیڈیالوجی کے لیے کسی قوم نے 1 ملین باڈیز دی ہو اور اس سے آپ بندوق کے ذریعے یا پیسے کے ذریعے نظریہ چینے. گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہے کہ ابھی تک 60 ملین ریفیوجیز افغان اس صوبے میں موجود ہیں. کون سا نظریاتی گروپ ہے پاکستانی طالبان میں؟ کون سا نظریاتی گروپ ہے؟ افغان طالبان کی ہم بات نہیں کر رہے. میں پنجابی طالبان کی بات کر رہا ہوں. میں پہلے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاہ فرمان صاحب ایک بات مجھے کرنے دیں. جی, ملک میں دہشت گردی کا مسئلہ ہے, پورے ملک میں. اس کے بعد KPK میں سب سے زیادہ مسئلہ ہے. اور جب الیکشن کے حلقوں کے حساب سے آپ حساب لگائیں تو شاہ فرمان صاحب کا حلقہ جو ہے وہ دہشت گردی کا پچھلے 10 سال سے میکسیمم شکار ہے. ان کے جنازوں میں خودکش دھماکے ہوئے ہیں, ان کے گھروں پہ حملے ہوئے. جو صوبائی اسمبلی کا بڑا چھوٹا حلقہ ہوتا ہے, ان کو مینڈیٹ جو ہے, آف کورس الیکشن اسی طرح ہوتا ہے, لیکن 35,000 میں سے 11,500 ووٹ ملیں. اور لیکن یہ وہاں کے نمائندے ہیں. اپنے علاقے کے لیے انہوں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں پہ امن لشکر جو بنا تھا, ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے. جو باڑہ سے مسلح لشکر آتے تھے, انہوں نے ان کے علاقے کے ساتھ کیا اشر کیا ہے, اور کیا وہ امریکی تھے یا CIA والے؟ آپ مجھے ذرا بات تو کرنے دیں. دیکھیں نا, آپ مجھے بات تو کرنے دیں. نہیں, آپ میری بات مت کریں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب ہم 10 سال سے بات کر رہے تھے کہ مذاکرات ہوں, امریکہ نے سب قبول کیا. 6 مہینے تو امریکہ مذاکرات کی بات کرتا رہا اور ANP نے بات کرنے سے انکار کیا. وہ جو عمران خان کو طالبان خان بولتے رہے. چلو یہ تو تحریک انصاف کی موقف کی تائید ہے. پوچھ رہا ہوں آپ سے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بتائیے کس سے. میری بات سنیں, اس وقت ہونا کیا چاہیے محمد والی صاحب. سیریس بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو APC کے ذریعے لوگ یہ بات ایکسیپٹ کی گئی, مانی گئی کہ مذاکرات ہونی چاہیے. خدا کے لیے پریکٹیکل سٹیپ لے کے کوئی طریقہ کار, کوئی چیز سامنے آ جائیں, پھر اس کے بعد آپ کے سارے سوالات کا جواب سامنے آ جائے گا. پہلے بندہ دیکھو, اس سے پہلے APCs بھی ہوئی ہیں, مذاکرات کی باتیں بھی ہوئی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم مذاکرات میں سنسیئر ہیں, آپ کے جتنے سوالات ہیں
جتنے آپ کی تشویشیں وہ سامنے ساری باتیں آ جائیں گی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن ہم ریلیکٹنٹ کیوں ہیں؟ پراچا صاحب سے بھی یہ سوال کر لوں. شاہ صاحب ذرا پراچا صاحب سے ہی بات سن لیں. شاہ صاحب بتائیں کس سے بات کریں؟ شورا سے. اور 3 دن میں آپ کے سامنے ٹیم پیش ہو جائے گی. میں قوم کو آپ کے مجھے چینل 4 سے، گروپ سے بتائیں, 4 گروپ سے بتائیں. میں پوری قوم کو آپ کے چینل سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج شام وزارت داخلہ سے طالبان سے مذاکرات کے رابطے شروع ہو چکے ہیں. نمبر 1، شورا تمام گروپوں کی. مولوی فضل اللہ انکار کر رہا ہے کہ جب تک مسلم خان کو محمود کو رہا نہ کیا جائے انہوں نے ہمیں مالاکنڈ میں دھوکہ دیا, ان سے مذاکرات مت کرو. میں نہیں بیٹھتا. میں فضل اللہ کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ وہ میں لے کر بیٹھاؤں گا شورا میں. گارنٹی. میرے ساتھ 1 سال جیل رہا ہے, اسے میں جانتا ہوں کہ صوفی محمد کتنا نیک ہے, کتنا متقی ہے, فضل اللہ کتنا نیک ہے. ان کو بدنام کرنے کے لیے کیا کیا گیا. میں گارنٹی دیتا ہوں قاری ضیاء الرحمان جس کا باجوڑ میں 40,000 کا لشکر ہے فوج کے مطابق, اس کو ہم لے کر آئیں گے شورا میں. وہ آپ کے لیے انشاءاللہ مذاکرات میں سب سے آگے ہوں گے. نمبر 3، الحمدللہ تحریک طالبان کے اندر بھی بہترین گروپس ہیں جو مذاکرات کے حامی ہیں. اب بات شروع نہیں ہوئی, ابھی کوئی مطالبہ سامنے نہیں آیا, ابھی مذاکرات کی گفتگو ہو رہی ہے اور مخالفین سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. مذاکرات کس سے کریں, کیوں کریں؟ آپریشن میں آپ نے 12 سال کے اندر کون سا کمال کیا ہے بہت کہ کمال کیا ہے. مزید آپ آپریشن میں کریں گے؟ آپ نے ڈالر لے کر غریبوں کو قتل کیا, بہت کمال کیا. آپ نے ڈالر لے کر راجہ صاحب انہوں نے ڈالر لے کے, انڈین ڈالر لے کے کیا پاکستانی نہیں مارے؟ جس نے لیا ہے میں اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوں. اور جس نے لال مسجد میں منصورہ کے زلزلہ کی بچیوں کے ٹکڑے اڑائے وہ چک شہزاد میں اگر ان کو فوج عیاشی کر رہا ہے. اگر ان کو آج نہ روکا جاتا تو کیا یہ آج میرام شاہ میں رکے ہوتے کہ آج اسلام آباد کراچی لاہور قطر نہیں. آج کی فوج قابل احترام ہے. آج کی فوج کو سر دینا, خون دینا ہمارا فرض عین ہے. کل کی فوج قابل نفرت ہے جس نے ڈالر لے کر ہمارے بچے بیچے, جس نے کوہاٹ جیل سے 300 قیدی جہاز امریکہ سے منگوا کر $10 لاکھ مشرف صاحب کی ٹیم نے لیے. جس فوج نے سوات کو کلیئر کیا, کیا وہ فوج قابل احترام ہے یا نہیں؟ میں پوری دنیا میں پاکستان کی فوج کو قابل اس کا جواب لیتے ہیں. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد آ کے میں 2 سوال کروں گا. ایک تو یہ کہ وہی جس فوج نے سوات آپریشن کیا, کلیئر کیا, کیا وہ قابل احترام ہے کہ قابل نفرت ہے؟ یہ سے بات ہوگی. اور دوسرا, آپ نے طالبان کی ہم سب نے بات کر رہے ہیں, جو مذہبی انتہا پسند تنظیمیں ہیں, لشکر جھنگوی ہے, دوسری ہے, جو عام ایک فقہ اور دوسرے فقہ کو مارنے کے حق میں ہیں, ان لوگوں کی بات کون کرے گا؟ ان کو بھی شامل کر لیا گیا اس تمام پروسیس میں, ان کی بات کس طرح ہوگی؟ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے 2 سوال کیے تھے. ایک تو یہی راجہ صاحب, پھر میں باقی دوستوں کو بھی شامل کروں گا. نام آ رہے ہیں کہ جی ولی الرحمان گروپ سے بات کریں. آپ سے بات ہو رہی تھی, آپ نے کہا ملک اسحاق صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیں جو LEJ کے ہیں. المنصور والمجاہد گروپ بھی ہے. ملک اسحاق جیسے لوگ جو اوپنلی جن کا تعلق ہے, جن کے وہ گروپس ہیں جو سے شیعوں کو مارتے پھر رہے ہیں, جن پہ 100 آدمی کے قتل کا الزام ہے, اگر ان لوگوں سے بیٹھ کے ریاست نے کوئی نیگوسیٹ کرنا ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا. ایک مثال میری سن لیں جناب. یوسف رضا گیلانی کا بیٹا حیدر گیلانی اغوا ہے. ملتان سے اس کو نوشہرہ پہنچانے والے کون ہیں؟ نوشہرہ میں دوران چھاپا اس کو غائب کرنے والے کون ہیں؟ اور آج اس کے لیے میرن شاہ سے مذاکرات کرنے والے کون ہیں؟ قوم کو بتایا جائے. قوم کو بتایا جائے کہ سلیمان تصیر کی ڈائلاگز کون کر رہا ہے, کون 50 کروڑ دے کون رہا کر رہا ہے؟ پراچا میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک رخ خدا کے لیے قوم کو مت بتائیں. اگر کوئی علماء کی صفوں میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کلشنکوف اٹھاتا ہے وہ تعلیمات نبوی کے خلاف ہے.
اگر کوئی دفاع کے لیے اٹھاتا ہے اور صبح شام فحاشی کے اوپر کروڑوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، روزانہ فحاشی کے اڈے کھل رہے ہیں، آپ کے ویڈیو کیسٹ کے ذریعے ڈانس ہال کھل رہے ہیں، تو نہیں دیکھیں یہ اور کہاں پہ آپ ایسا مجھے ایک بات بتائیں، یہ تو جو کلاشنکوف اٹھاتا کہتا ہے میں نے تو دفاع کے لیے کیا ہے، جو گلے کاٹ کے ویڈیوز ہمیں اس کا بھیجتے ہیں، اسلام سے وہ کوئی تعلق نہیں. اس کا اسلام میں نے کہہ تو دیا یہ ہے. تمام گروہ وہی ہیں جو اللہ کے نام پہ، کوئی اللہ کے نام پہ شیعہ مار رہا ہے، کوئی شیعہ اللہ کے نام پہ سنی مار رہا ہے، طالبان جو سے اللہ کے نام پہ جناب میں بڑی ذمہ مار داری سے عرض کروں گا، گارنٹی کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ، کہ روئے زمین پر ایک چیز ہے جو جہاد ہے، جس میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سنی برابر کے کفر کے خلاف، امریکہ اور نیٹو کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. مجھے 14 سال میں خدا کے لیے ایک واقعہ بتا دیں، آپ کی چترال گلگت سے لے کر بلوچستان تک لشکر جھنگوی نے کوئی نہیں مارتا، شیعہ نہیں مارا. امریکہ میرا بڑا سمپل سا سوال ہے، لشکر جھنگوی شیعوں کو نہیں مارتا، رد عمل میں کون سا رد عمل؟ جو ان کے بندے مارے گئے. آپ حق نواز جھنگوی کی ان شہادت، کا عیسیٰ تو ہے، قاسمی ان کی کا تو وہ شہادت، تو کہتے ہیں کہ شیعہ واجب القتل ہے. نہیں میں یہ بات نہیں کرتا، وہ کہتے ہوں گے. میں یہ پوچھنا آپ ان چاہتا کے ہوں، لوگوں کو بٹھانا چاہ رہے ہیں نہیں میری negotiations میں؟ سنیں جناب، مذاکرات میں تو سب بیٹھیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مذاکرات شروع نہیں ہوئے اور تقسیم ہو جائے. شاہ فرمان صاحب، کیا آپ کا بھی یہی نظریہ کہ مذاکرات میں یہ سارے لوگ بیٹھیں گے جو اوپنلی نفرتوں کا کام کرتے رہے ہیں، قتل و غارت کرتے رہے ہیں، جن کا کوئی نظریہ صرف ایک نفرت کا ہے، یہ بھی سارے بیٹھیں گے مذاکرات کے نام پہ؟ دیکھیں نا کہ مذاکرات، کوئی منیمم سٹینڈرڈ ہوگا؟ دیکھو نہیں، مجھے آپ بتائیں نا، پہلے تو یہ پتا ہو کہ یہ سچویشن میں جو ہم مذاکرات چاہتے ہیں، ایک ایشو 9/11 کے واقعے کے بعد سے اٹھا، ہم ایک جنگ کے اندر چلے گئے. ان لوگوں کو جو ہم نے اپریشیٹ کیا کہ 80s کے اندر انہوں نے بہت بڑا وہ جہاد کیا، ایک سپر پاور کو ڈس انٹیگریٹ کیا، ان کے خلاف ہم نے 10 سال بعد کہا کہ جو جب جہاد تھا 80s کے اندر، اب وہ دہشت گردی ہے. اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا، آپ مالک صاحب کہیں اور جا کے سوال پوچھتے ہیں. آپ کوئی اصل ایشو سے آپ ہٹ کیوں رہے ہیں؟ آپ پہلے یہ بتائیں کہ کیا اس جنگ کے اندر جانا صحیح تھا؟ کیا یہ ہماری جنگ ہے؟ کیا اپنے لوگوں کے اوپر گولیاں برسانا صحیح بات ہے؟ افغان طالبان کے تو کوئی خلاف نہیں ہے، افغان طالبان کے تو کوئی خلاف نہیں ہے، افغان طالبان کی جنگ کا بھی کوئی شک نہیں ہے. چلیں آپ مجھے جواب دے دیجئے، پاکستانی طالبان کے پاس کیا جواب ہے؟ اچھا دیکھیں، اب میری بات سنیں نا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ افغان طالبان کی بات آپ کر رہے ہیں، یہ آپ نے فاٹا کے اندر کس کے اوپر بمباری کی ہے؟ یہ کون سے طالبان تھے؟ دیکھو حقیقت کے اوپر آ جائیں، ایشو کس وجہ سے کھڑا ہوا. آپ نے لوگوں کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا، آپ نے اپنے لوگوں کے اوپر بمباری کی ہے. فاٹا کے اندر اتنی بری حالت ہو رہی ہے. آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے؟ شاہ فرمان میری بات سنیں، آپ کو نہیں، مجھے آپ یہ بتائیں، عربی پکڑ کے دیا ہے، کوئی عربی پکڑ کے دیا ہے، کوئی چچن پکڑ کے دیا ہے، کوئی پاکستانی کون سے گئے؟ نہیں مجھے مجھے آپ نام بتائیے، آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے 50 پاکستانی بتا دیں، میں آپ کو 150 بتا دیتا ہوں جو آپ نے عربی پکڑے ہیں. کوئی چچن پکڑا ہے، کوئی ازبک پکڑا ہے، پاکستانی کون سا گیا گوانٹانامو بے میں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ وزیرستان کے اندر کتنے لوگ ڈسپلیسڈ ہیں اور کتنے لوگ مارے گئے ہیں؟ اس میں کتنے بچے تھے، بہت مارے گئے، بہت ڈسپلیسڈ ہیں. ہاں تو آپ بتا دیجئے، ڈرون حملوں میں آپ خود کہتے ہیں کہ 2700 لوگ مارے گئے، 2700 جس میں غزنی بھی شامل ہے. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، آپ نے اے پی سی کے اندر کہا کہ اپنے لوگوں سے بات کرنی. جب اپنے لوگوں سے بات کرنی ہے تو اپنائیت دکھا کے اس کو ختم کرنا ہے. یہ اس کا واحد حل ہے. اپنے لوگ سب کو کہہ دیا نا شاہ فرمان صاحب، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اپنے لوگوں کی ڈیفینیشن کوئی ہوگی نا. دیکھو میری بات سنیں، دیکھیں بالکل، دیکھیں میں نے پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں. مالک صاحب آپ کے جو سوالات ہیں، جیسے پراچا صاحب نے کہا ہے، اگر آپ کی ٹیم فیڈرل گورنمنٹ کی تشکیل ہو جائے اور جیسے انہوں نے کہا بات شروع ہو گئے، ادھر شورا سے بات شروع ہو جائیں تو یہ ساری باتیں سامنے آ جائے گی. کون بات کرنا چاہتا ہے، کون نہیں کرنا چاہتا. اس وقت اصولاً بات یہ ہے کہ یہ جنگ ہماری ہے نہیں اور ہم نے اس سے باہر نکلنا ہے اور اپنے لوگوں کے ساتھ صلح کرنا ہے اور امن قائم کرنا ہے، سیلف ریلائنس کی طرف جانا ہے. اب مزید آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ
جس ملک میں 40,000 لوگ مر جائیں، 6,000 سے زیادہ فوجی اور جوان مر جائیں پیراملٹری فورسز کے، وہ اس پہ یہ بحث تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس کی جنگ ہے، اس سے زیادہ اپنی جنگ کیا ہوتی ہے. لیکن کیا کوئی منیمم کوئی سٹینڈرڈ ہوگا اس ٹیبل پہ نیگوسیشنز کے کہ وہ لوگ جو اوپنلی ایک دوسرے فقے کے لوگوں کو مارتے ہیں اور اس کو جائز کہتے ہیں، وہ بھی مذاکرات کے نام پہ یہاں پہ بیٹھیں گے؟ مالک صاحب، اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم امن چاہتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر حالات ٹھیک ہوں؟ تو پھر اس کے بعد اس میں یہ سوالات جو ہیں وہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں، اور جب یہ بحث ہوتی ہے تو اس سے کیا ہمیں قبرستان کا امن چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ ہمیں قبرستان کا امن چاہیے؟ آپ مالک صاحب اگر مجھے موقع دیں گے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس سوال کا بھی جواب دوں گا. دیکھیں، ہم میں سے کوئی بھی اس پہ اختلافی بات نہیں کرتا کہ بلوچستان کے اندر جو لوگ پاکستان کی سالمیت کے خلاف لڑ رہے ہیں ان سے مذاکرات کیے جائیں. بلوچستان کی ہر جماعت کہتی ہے، پارلیمنٹ کہتی ہے، سینٹ والے کہتے ہیں، فلاں کہتا ہے، فلاں کہتا ہے. لیکن کیا ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ سارے جملے نہیں آتے کہ وہ تو پاکستان کو ہی تسلیم نہیں کرتے، وہ تو پاکستان کا ترانہ نہیں ہونے دیتے، وہ تو پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرانے دیتے، وہ تو انڈیا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو اس سب کے باوجود سب کہتے ہیں کہ ان سے بات کی جانی چاہیے. یہی بات یہاں بھی ہے کہ جو گلے کاٹنے والے یا جو غلط لوگ ہیں، ہم نے اگر یہ معاملات ٹھیک کرنے ہیں یا جنگ کرنی ہے، وہ تو کر رہے ہیں 12 سالوں سے. آپ کراچی کی بات کبھی ہم میں سے کوئی اس کے ساتھ نہیں جوڑتا کہ 25,000 مجھے کمرشل بریک لینا ہے ڈاکٹر صاحب، میں وہیں سے آپ سے شروع کروں گا. کائنڈلی میں کمرشل بریک لینا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے ناظرین. ابھی اس بات کو ہم نے آگے بھی لے کے جانا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. میرے پاس آخری 8 منٹ ہے، میں سب سے 2 منٹ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. پروفیسر صاحب، 2 سوال. مذاکرات کے لیے کیا طالبان اپنے کسی پرانی باتوں پہ پشیمان ہوں گے؟ اپنا معافی مانگ لیں گے پاکستان سے، پاکستانی قوم سے، جنہوں نے لوگ مارے ہیں، جو دکھ دیا ہے؟ مذاکرات پشیمانی اور معافی کے لیے نہیں ہوتے. مذاکرات امن قائم کرنے کے لیے آگے چلنے کے واسطے نہ وہ سارے افسوس کریں گے، نہ کوئی چیز کریں گے، بندوقیں رکھیں گے. ضرور ہوگا. اور اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہماری 2000 سال پشتو کی تاریخ میں نہ جرگہ کبھی ناکام ہوا، نہ مذاکرات کبھی ناکام ہوئے. 2 پوائنٹ میرے نوٹ فرما لیں. جی، امریکہ سے علیحدگی کا اعلان کرو، اور مجرموں میں، دہشت گردوں میں اور وفاداروں میں فرق کرو. قوم، فوج، طالبان، فضل اللہ نوجوان مجرم ہے، نیک ہے. آپ کا جو طالبان کے ہیں محسود صاحب، کیا وہ نیک ہیں کہ مجرم ہیں؟ فضل اللہ کی جنگ تو طالبان کی تھی نہیں، وہاں تو سوات میں خان اور کسان کی جنگ تھی. والی سوات کا ایک گلاس ٹوٹا؟ کیا والی کے محل پہ کوئی چڑھا؟ کیا کسی نے کسی کا پل توڑا؟ وہاں تو جنگ ہی کسان اور خان کی تھی. خانوں نے اپنے تحفظ کے لیے فوج استعمال کر کے طالبان کی جنگ بنائی. اگر میں آپ کی بات سنوں تو پھر ایک تو کامیاب ہوگا جرگہ، اور دوسرا جتنے یہ گروپ ہیں جو طالبان کی چھتری کے نیچے ہیں، یہ سارے فرشتے ہیں، ان میں کبھی کوئی غلط کام نہیں ان میں مجرموں کو آپ کی موجودگی میں خود طالبان بے نقاب کریں گے. میں یہ آپ سے آج وعدہ کر رہا ہوں. مجھے آپ بتا سکتے ہیں کون سا ان میں مجرم گروپ ہے؟ ہر گروپ میں مجرم شامل ہو گئے ہیں. طالبان کے لباس میں ڈاکو بھی آ گئے، طالبان کے لباس میں کرائم والے بھی آ گئے، انڈین بھی آ گئے، اور را کے ایجنٹ. خالد صاحب ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ سارا کنٹرول ان کا ہے، دوسری طرف سارے وہ آگے ہیں. آپ بھی پٹھان ہیں، یہ بھی پٹھان ہے. آپ مجھے بتا دیں، کیا یہ کہتے ہیں 2000 سال میں جرگہ ناکام نہیں ہوا؟ جرگہ کبھی تگڑے آدمی کے خلاف کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ جرگے کی بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ جرگے میں جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کی اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ امپلیمنٹ کرا سکیں. تو جو تگڑا آدمی ہے ان کے خلاف جرگے نہیں ہوتے. جرگے غریبوں کے درمیان ہوتے، ان کے فیصلے کرنے کے لیے. تو نیگوسیشنز کا آپ کے نزدیک مطلب یہ ہے کہ پھر ریاست ہتھیار پھینک رہی ہے؟ دیکھیں، کیا وہ پاکستان کا آئین مانیں گے؟ کیا وہ پاکستان کی ریاست کا قانون اپنے لشکر ڈسبینڈ کریں گے؟ جو پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 256 کہتا ہے کہ کوئی پرائیویٹ لشکر نہیں رکھا جائے گا. کیا وہ تو آپ کو امید نہیں ہے نیگوسیشنز میں؟ مجھے نہیں، بالکل نہیں امید. فوجی کو تو ہو نہیں سکتی نا جو ریٹائرڈ ہے.
کیونکہ وہ تو اس جنگ میں شریک ہے نا جو اس ملک میں امریکہ کے لیے لڑی گئی. شاہ فرمان صاحب آپ مجھے بتائیں اگر یہ نیگوسیشن شروع ہوتی ہیں اور پھر کامیاب نہیں ہوتی پھر کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں مالک صاحب آپ بات کرتے ہیں گلاس ہاف ایمٹی، میں ہاف فل کی بات کرتا ہوں. آپ مذاکرات جب خلوص دل کے ساتھ ہو بہت ساری حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گی. میں یہ کیوں سوچوں کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے؟ کیونکہ 9/11 سے پہلے تو مجھے اس قسم کے مسائل تھے ہی نہیں. افغانستان کے اندر طالبان کی مضبوط حکومت تھی. شاہ فرمان صاحب آپ کیا دیں گے؟ آپ کیا دے سکتے ہیں طالبان کو؟ انہوں نے مانگا کیا ہے؟ آپ بات کرنے سے پہلے وہ نیگیٹو سپیکولیشن پہ کیوں جا رہے ہیں؟ پہلا شرط یہ ہے کہ خلوصی دل سے بیٹھ کے بات کی جائے. جو آپ کے ایشو سامنے آئیں گے اس کا جواب دیا جائے گا. پہلے وہ آپ تو ٹیم کہتے ہیں کہ تشکیل نظام دیں حیات ہماری مرضی کے مطابق ہو. وہ کہتے ہیں اس ملک میں شریعت وہ ہو تو وہ شریعت سمجھتے ہیں. وہ اپنا نظام چاہتے ہیں، اپنی بادشاہی چاہتے ہیں. مالک صاحب آپ اپنے الفاظ کسی اور کے منہ میں مت ڈالا کریں. انہوں نے کب کہا ہے یہ؟ مجھے یہ بتاؤ کس نے اس سے بات کی ہے؟ کب شورا سے یہ بات سامنے آئی ہے؟ کیوں نیگیٹو جا رہے ہیں سب؟ پہلے بات کرنی اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ بندہ خلوصی دل سے بات بھی نہیں کر سکتا. ڈاکٹر پراچا صاحب سر آپ سے بھی یہی سوال. جی ڈاکٹر فرید پراچا صاحب آپ سے بھی یہی سوال. پہلی بات ہمارے پاس دینے کے لیے ہے کیا، اور کیا اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، ہر چیز ہو سکتی ہے، مذاکرات کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہوں یا نہ ہو، کامیاب بھی ناکام بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ کیا پھر پورا اسٹیٹ کو پوری فورس سے جانا چاہیے ان کے خلاف؟ دیکھیے یہاں دینے لینے کا معاملہ نہیں ہے، مل جل کے امن قائم کرنا ہے. اور اس میں جو پاکستان کی رٹ کو نہیں تسلیم کرتے ان کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے. ابھی کرنل صاحب فرما رہے تھے کہ یہ نہ آئین مانتے ہیں نہ رٹ مانتے ہیں. ان سے سوال ہے، اور شاید اب وقت نہیں ہے کہ یہ جواب دے سکیں، کہ کیا ڈراؤن حملہ کرنے والے پاکستان کی رٹ کو مانتے ہیں؟ کیا وہ ہماری حدود کو مانتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے آئین کو مانتے ہیں؟ ابھی وہاں تو دیکھیں نا، وہاں تو آپ ان کے دورے ہوتے ہیں اور آپ سب آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کی خوشامدیں کر رہے ہوتے ہیں. مجھے آپ نے نہیں دیکھا پھرتے ہوئے، لیکن ڈرون امریکی کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا ہوں. نہیں آپ کر رہے ہیں، لیکن میری سوال یہ ہے کہ کیا وہ رٹ کو مان رہے ہیں؟ کیا وہ آئین کو مان رہے ہیں؟ کس کی کیا رٹ یہ کو؟ ڈراؤ پاکستان کے کیوں ایک پوائنٹ دے دوں پراچا بھائی، ایک پوائنٹ دے دوں. جی مذاکرات کی کامیابی کے لیے شرط اول 2 تعثر ختم کرو. ایک تعثر یہ کہ امریکہ کو پرامن راستے دینے کے لیے یہ ڈرامہ بازی ہو رہی ہے، یہ تعثر ختم کرو. ٹھیک. دوسرا تعثر کہ آپریشن حقیقت میں کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات ایک ڈرامہ اور دھوکہ ہے جس کو ابھی سے ہی ناکام قرار دے دیا گیا ہے. ایک سوال ہے بڑی جلدی سے صاحب، ابھی سے پھر طالبان اور یہ جو سے گروپ آپ کے جو سے فرشتے ہمارے ملک میں ہیں، یہ کم از کم جنگ بندی کا اعلان کیوں نہیں کرتے اپنی خوش نیتی دکھانے کے لیے؟ جنگ بندی ٹیبل پہ ہوگی. آج سن لیں مجھ سے، ان کی ہر چیز ٹیبل پہ ہوگی، ہم پہلے کریں اپنی نیت. کس نے کہا ہے آپ کو؟ ہاں آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ پہلے جنگ بندی کریں؟ صافی کو انہوں نے کہا. دیکھیں جی، آپ میری بات یا ہاں آپ بتائیے، مجھے سلیم صافی کی یا کسی کا جواب نہیں دینا. آپ بتائیے. ٹیبل ٹاکس جب بیٹھیں گے یہ جنگ بندی کا پہلا اعلان ہوگا، اور شاید جمعہ ہفتہ کو میاں صاحب تشریف لے آئے، اللہ کرے گا، اللہ پاک. اور آخری 10 سیکنڈ ہے، کتنے دنوں میں اس کو کوئی ٹائم لیمٹ ہونی چاہیے نا، کہ اگر یہ تو نہیں نیگوسیشن اب 6 مہینے چلتی رہے، وہ اپنا سارا بندوبست ٹھیک کر لیں، کتنی دیر میں نیگوسیشن ختم ہونی آپ چاہیے؟ کو مالک صاحب کیا تکلیف ہے؟ آپ کو مالک صاحب کتنی تکلیف کیوں ہے کہ آپ خواہ مخواہ لگے ہوئے ہیں کہ اتنا ٹائم فریم ہونا چاہیے؟ یار ہم امن کے لیے ترس رہے ہیں اور آپ اپنے اس کے اندر اپنی مرضی کی باتیں کر رہے ہیں. مجھے تکلیف نہیں ہے، مجھے درد ہے اور مجھے فکر ہے کہ آپ لوگ اقتدار میں رہنے کے لیے خوفزدہ ہو کے سمجھوتے کر رہے ہیں. ہمارے اوپر جو گزر رہا ہے وہ خدا کے لیے امن آ جائے. آپ لوگوں نے ANP کا حشر دیکھا ہے اور آپ لوگ KPK میں ڈر چکے ہیں آپ کی حکومت. آپ لوگ خوفزدہ ہیں کہ ANP کا حال دیکھیں. ہم امریکہ سے پیسے لے کے بات نہیں کرتے، ہم مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بحیثیت MPA میں نے یہ اوت لیا ہے کہ میں پاکستان اور نظر اسلام کا دفاع کروں گا.
میں اپنے عہد اللہ سے آپ کو پیچھے اسی نہیں توفیق ہٹوں گا. دے. شاہ فرمان صاحب اللہ آپ سب کو توفیق دے کہ پاکستان کی خدمت کریں. سب پارٹیسپینٹس کا بہت شکریہ. اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت, لیکن بات بڑی سیدھی سی ہے. ہمیں کلیئر فیصلے اب کرنے ہیں. بات خالی نیت کی نہیں ہے, نیت کے علاوہ گراؤنڈ پہ جو ایکشنز ہیں, اگر طالبان یہ 2 قدم ہی اٹھا لیں, کم از کم جتنے یہاں ہزاروں جانیں گئی ہیں اس پہ اظہار افسوس ہی کر لیں. لیکن پراجا صاحب نے کہا جنگ بندی ہوگی, اب ٹیبل پہ بیٹھیں گے. انہوں نے اور بھی بڑی باتیں کی کہ کون سے گروپس آئیں گے. انہوں نے کہا یہ ان تمام لوگوں کو میں لے کے آؤں گا ٹیبل پہ. اللہ کہہ رہی ان کی بات سچ ہو. لیکن اگر ماضی کو ہم دیکھیں اور ہم نے اگر تاریخ سے بھی سیکھا ہے تو جو نیگوسیشنز بھی ہیں تب ہی ہوتی ہیں اگر ان کے فیلئر کے بعد کا سٹیپ بھی ہم نے سوچا ہو. اگر یہ مذاکرہ کامیاب نہ ہوئے تو ملک کو کامیاب کرنے کے لیے ریاست کو اپنی تمام طاقتیں استعمال کرنا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.